अम, कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है ना कि हम किसी महफिल में जाएं और कोई शख्स मिलते ही ये पूछने के बजाय कि हम क्या काम करते हैं या हमारी आमदनी क्या है। हाँ, वो रिवायती सवालात जो हर कोई पूछता है। बिल्कुल। तो कोई उनके बजाय अचानक ये पूछ ले कि आजकल हम अंदर से क्या बन रहे हैं, मतलब यकीनन हमें बहुत अजीब लगेगा। बहुत ज्यादा अजीब। मैं समझती हूँ कि हम शायद उसे कोई फलसफियाना मजाक समझकर हंसी दें। हाँ, क्योंकि हम तो इस बात के आदी हैं ना कि फौरन अपना एक विजिटिंग कार्ड आगे कर दें और बताएं कि हम किसी कंपनी में मैनेजर हैं या डॉक्टर हैं या हमारा कोई बड़ा कारोबार है। सही बात है। हम बस चंद सेकंड्स में अपना एक तारुफ या कह लें अपना एक स्टेटस अगले बंदे के दिमाग में बिठाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के इस गहरे जायजे में हम इसी स्टेटस वाले बुलबुले को पूरी तरह फोड़ने वाले हैं। आइए इस बात की तह खोलते हैं। हमारे पास जो माखज है वो मोहम्मद फारूक राशिद साहब की एक बहुत ही फिक्रंगेज तहरीर है, जो कराची के एक स्कूल में उर्दू के उस्ताद हैं। जबरदस्त। और इस बहस का जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो ये है कि हम जो दिन रात अपनी हैसियत बनाने के पीछे हलकान हो रहे हैं, ये दरअसल एक बहुत बड़ा सराब है, एक धोखा है। एक धोखा, बिल्कुल। मतलब आज हम ये समझेंगे कि इंसान की असल हकीकत उसका स्टेटस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भारी और गहरा तस्वर है जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं। और उस तहरीर की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि ये इस सवाल की बुनियाद ही बदल देती है, जो हम आम तौर पर शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखें, हम उमूमन खुद से पूछते हैं कि मैं इस वक्त क्या हूँ, क्या मैं कामयाब हूँ या नाकाम, अमीर हूँ या गरीब। लेकिन मुसन्निफ इस सवाल को ही रद्द कर देते हैं। यानी उनके नजदीक ये अहम नहीं कि इंसान एक जामिद हालत में क्या है। बिल्कुल। असल तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि इंसान के बनने का अमल कैसा है, मतलब वो लम्हा बेलम्हा क्या बन रहा है। बैलेंस, गाड़ी का मॉडल या ओहदा दिखता है। हाँ, और हम पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहते हैं। यही ना, हमें लगता है कि बस ये चीजें मिल गईं तो हमने जिंदगी का मैदान मार लिया। और धोखा भी तो यही है कि हम इस वक्ती हैसियत को अपनी मुस्तकिल हकीकत समझ लेते हैं। मुसन्निफ ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से एक साए की मिसाल से समझाया है। साई की मिसाल, वो जरा बताएं। हाँ, देखें, साए की क्या खासियत होती है? वो कभी एक जैसा नहीं रहता। सूरज का रुख बदलता है तो साया लंबा, छोटा या बिल्कुल गायब हो जाता है। ओ सही। तो आज जो शख्स बहुत अमीर है, हो सकता है कल किसी बुहरान की वजह से सड़क पर आ जाए। आज जिसके पास ताकत है, कल हालात बदलें तो कोई उसे सलाम करने वाला भी ना हो। बिल्कुल, हैसियत तो बस हालात के ताबे है। तो फिर ये बदलता हुआ साया इंसान की असल पहचान कैसे हो सकता है? ये साए वाली बात वाकई बहुत कुछ वाजे कर देती है। लेकिन ना, इसको समझने के लिए मेरे जहन में एक और जाविया आ रहा है। जी बताएं। अगर हम गौर करें तो ये जो स्टेटस है, ये एक रुकी हुई तस्वीर की तरह है। मतलब एक फ्रेम जिसमें सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा है। हाँ, एक अच्छी सी तस्वीर खींची, फिल्टर लगाया और दुनिया को दिखा दिया। बिल्कुल, दिखा दिया कि देखो मेरी जिंदगी कितनी शानदार है। लेकिन मसला ये है कि इंसान कोई तस्वीर तो नहीं है ना। हाँ, इंसान तो एक चलती हुई फिल्म है, लगातार बदलती हुई। यही मेरा सवाल है कि जब हम खुद को इस एक तस्वीर तक महदूद कर लेते हैं तो हम उसमें कैसे कैद हो जाते हैं। ये तस्वीर और फिल्म वाली तशबीह सूरत हाल को बहुत वाज़ेह कर देती है। मतलब जब हम खुद को महज एक तस्वीर समझ लेते हैं तो हमारा सफ़र वहीं रुक जाता है। हम समझते हैं कि हमने एक बड़ा घर ले लिया तो अब कहानी खत्म। बिल्कुल, हम उस फ्रेम से बाहर सोचना ही बंद कर देते हैं। लेकिन जिंदगी की फिल्म तो मुसलसल चल रही है ना। इर्द गिर्द के लोग बदल रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। हाँ सही। चूंकि हम एक चलती हुई फिल्म है, इसलिए हम कभी भी मुकम्मल तौर पर बने हुए नहीं होते। हमारा हर नया तजुर्बा इस फिल्म का अगला मंजर तरतीब दे रहा होता है। यानी अगर हमने खुद को सिर्फ एक कामयाब मैनेजर की तस्वीर में कैद कर लिया और कल को वो नौकरी चली गई, तो हमारे पास तो अपनी कोई पहचान ही नहीं बचेगी। हाँ, हम तो अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। बिल्कुल। और इसी खला को भरने के लिए मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान की असल पहचान ये बदलता हुआ साया नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जो कभी खत्म नहीं होती। जी हाँ, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, ये जिम्मेदारी आपके साथ चलती है। ये आपके रब की तरफ से है, आपके अपने नफ्स, खानदान, मुआशरे और इंसानियत के लिए है।
یہی وہ ٹھوس حقیقت ہے جو فلم کے ہر سین میں ہمارے کردار کو بناتی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، ہم یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ جی، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں اگر روزمرہ زندگی کی بات کروں، جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بات کروں، تو اگر ہم ہر لمحے کچھ نیا بن رہے ہیں، ہماری فلم مسلسل چل رہی ہے ہاں، اور ہمارے کندھوں پر خاندان، معاشرے اور انسانیت کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، تو کیا یہ احساس ہی بذات خود انسان کو تھکا نہیں دیتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، دفتر کے فیصلے، ٹریفک میں لوگوں کے رویے، گھر کے معاملات، اگر ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ ہم ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، تو یہ تو دماغ کو نچوڑ دے گا۔ بالکل، یہ تو برن آؤٹ کی طرف لے جائے گا۔ ہاں، کیا یہ بوجھ انسان کو ڈپریشن میں نہیں ڈال دے گا؟ دیکھیں، یہ تھکاوٹ اور بوجھ کا احساس بالکل فطری ہے، اور آج کی جدید دنیا میں ہم اسی برن آؤٹ کا شکار ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ ذمہ داری کا بوجھ زیادہ ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بوجھ کو اٹھانے کا طریقہ غلط سمجھ لیا ہے۔ ہم تھکتے اس وقت ہیں جب ہم اس ساری بھاگ دوڑ کو صرف اور صرف اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی سب چیزوں کے مالک ہیں؟ بالکل، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہی اپنے زور بازو سے دنیا کا نظام چلانا ہے۔ تحریر اس تھکاوٹ کا ایک بڑا گہرا روحانی حل پیش کرتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ بتاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں مالک نہیں ہے، بلکہ اسے محض ایک امانت دار بنایا گیا ہے۔ امانت دار؟ یعنی جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں وہ ہماری اپنی نہیں ہیں؟ جی، ذرا سوچئے، ہم جن چیزوں پر غرور کرتے ہیں، کیا وہ واقعی ہم نے بنائی ہے؟ ہمارے پاس جو عقل ہے، جو دل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو فیصلے کرنے کی آزادی ہے، یہ سب امانتیں ہیں۔ بالکل، ہم ان کے خالق نہیں، صرف رکھوالے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں مالک نہیں، صرف ایک امانت دار ہوں، تو وہ جو کنٹرول کرنے کی تھکاوٹ ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ زبردست! میں اس کو روزمرہ کی زندگی سے جوڑنا چاہوں گا۔ مطلب، جب میں دفتر میں بیٹھ کر اپنی ٹیم کے لیے کوئی مشکل فیصلہ کر رہا ہوں، تو مجھے یہ ٹینشن نہیں لینی کہ مجھے پوری دنیا کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہاں، آپ کو دنیا کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس لمحے میں میرے پاس جو اختیار ہے، کیا میں نے اس امانت کو ایمانداری سے استعمال کیا، اور بس۔ بالکل درست۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جس رب نے آپ کو یہ امانتیں دی ہیں، کیا آپ انہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں؟ صحیح۔ عبادت، دعا اور خالص نیت کے ذریعے جب انسان اپنے رب سے جڑتا ہے تو اسے طاقت ملتی ہے جو اس تھکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، اور امانت کے اس درست استعمال کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے انسان کا شعور۔ یہ جو لفظ ہے نا، شعور، یہ سننے میں تو بڑا بھاری بھرکم لگتا ہے۔ روزمرہ زندگی کے فیصلوں میں یہ شعور عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ تحریر بتاتی ہے کہ شعور اور ذمہ داری کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جتنا شعور بلند ہوگا، امانت کا احساس بھی اتنا ہی گہرا ہوگا۔ مطلب ایک بے شعور انسان تو ہمیشہ وقتی فائدے کے پیچھے بھاگتا ہے نا؟ بالکل، وہ ٹریفک میں لائن توڑ کر آگے نکل جائے گا کیونکہ اسے صرف اپنا وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اسے اس سے غرض نہیں کہ اس کے عمل سے پیچھے کتنی گاڑیاں پھنس گئیں۔ وہ دراصل اپنی عقل اور اختیار کی امانت میں خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اس کے برعکس ایک باشعور انسان کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ اپنے فیصلوں کے نتائج سوچتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا ہر عمل نہ صرف اس کی اپنی ذات کو بنا رہا ہے بلکہ دوسروں پر بھی اثر ڈال رہا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے وجود سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جی ہاں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعور دراصل وہ لنگر ہے جو اس بدلتی ہوئی فلم میں ہمیں گرنے سے بچاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہاں مجھے ایک اور مسئلہ نظر آتا ہے۔ ہم عموماً جب اعمال کے نتائج کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اسی دنیا کی 60-70 سالہ زندگی میں نتیجہ مل جائے گا۔ ہاں، یہ ہماری عام سوچ ہے۔ مطلب اگر کسی نے اچھا کیا اور وہ غریبی مر گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تو نقصان ہو گیا۔ یہ جو دنیاوی زندگی کی محدود سوچ ہے، یہ بھی تو ہماری ذمہ داری کے احساس کو کمزور کرتی ہے نا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور تحریر یہاں آ کر ہماری سوچ کے کینوس کو اتنا وسیع کر دیتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ہم واقعی زندگی کو ایک چھوٹے سے فریم میں دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ پر کہانی نہیں ہے۔ جس کا دی اینڈ موت پر ہو جائے؟ بالکل نہیں، بلکہ انسان ایک لامحدود داستان ہے۔ لامحدود داستان؟ یعنی موت کے بعد بھی سفر جاری ہے؟
ہم نے اسے عموماً صرف ایک مذہبی عقیدے کے طور پر سنا ہے۔ ہاں، لیکن اس کا عملی تعلق بہت گہرا ہے۔ وہی میں سوچ رہا تھا کہ اس کا روزمرہ کی ذمہ داریوں سے کیا عملی تعلق بنتا ہے۔ دیکھیں، اس سفر کو ایک مسلسل دھارے کے طور پر دیکھیں۔ یہ سفر اس دنیا سے شروع ہوتا ہے، موت کے بعد برزخ سے گزرتا ہے اور پھر آخرت میں اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ دنیا دراصل عمل کا میدان ہے اور آخرت اسی کا عکس ہے۔ بالکل، اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کی کہانی 60 سال پر ختم نہیں ہو رہی، تو اس کے کام کرنے اور فیصلے کرنے کا انداز مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ مجھے یہ بات سن کر ایک پرانی لیکن بڑی فٹ مثال یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ فرض کریں ایک طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھا ہے، اس کے پاس پرچہ حل کرنے کے لیے صرف 3 گھنٹے ہیں۔ ہاں، اب اس وقت اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہی کمرہ، یہی کرسی اور یہی پنکھا میری کل کائنات ہیں، لیکن پرچے کا نتیجہ تو مہینوں بعد آنا ہے نا۔ بالکل آنا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کمرے امتحان کی کرسیوں اور پنکھوں کی سجاوٹ میں لگ جاتے ہیں اور پرچہ خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اوف، بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ واقعی ہم دنیا کی عارضی حیثیت بنانے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ذمہ داری کا پرچہ حل کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس پرچے پر ہماری اگلی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے۔ بالکل، تو کیا ہم اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، مطلب کسی دکاندار کا وزن پورا تولنا، دفتر میں سچ بولنا، ہاں، اپنے وعدے پورے کرنا، بالکل، یا کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، جنہیں ہم اپنا کردار کہتے ہیں، کیا یہ سب اس لامحدود داستان کے ابواب لکھ رہے ہیں؟ جی بالکل۔ تحریر میں کردار کو ہی ذمہ داری کا عملی اظہار کہا گیا ہے۔ ہم ذہن میں کتنے ہی اونچے خیالات کیوں نہ پال لیں، کتنی ہی فلسفیانہ باتیں کر لیں، ہاں، لیکن جو ہم روزمرہ معاملات میں سچ بولتے ہیں، وعدہ نبھاتے ہیں، یہی وہ ٹھوس اعمال ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو کس طرح لکھ رہے ہیں۔ کردار محض کوئی اخلاقی نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ اس ابدی کتاب کی روشنائی ہے۔ بالکل، ایک باشعور انسان انہی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے اپنے لمبے سفر کا زاد راہ تیار کرتا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی ایک انفرادی سطح کی کہ ہر شخص اپنا پرچہ خود حل کر رہا ہے اور کتاب لکھ رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہم خلا میں تو نہیں رہتے نا، ہم سب کے پرچے ایک ہی بڑے ہال میں حل ہو رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو متاثر بھی کر رہے ہیں۔ بالکل کر رہے ہیں۔ جب یہ افراد آپس میں ملتے ہیں تو اس کا ہمارے پورے معاشرے اور بالخصوص ہمارے تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہاں سے انفرادی ذمہ داری ایک بہت بڑی اور اجتماعی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مصنف معاشرے کو محض لوگوں کا ہجوم نہیں کہتے، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ معاشرے کو ذمہ داریوں کا ایک جال قرار دیتے ہیں، ویب آف رسپانسبلٹیز۔ اور یہ تصور بہت طاقتور ہے۔ ذمہ داریوں کا جال؟ اس تصور کو ذرا مزید کھولیں۔ یہ زمین پر روزمرہ زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟ اس طرح سوچیں کہ معاشرہ ایک بڑا جال ہے اور ہم سب اس کے دھاگے ہیں۔ فرض کریں ایک محلے میں ایک دودھ بیچنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ انفرادی سطح پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں دودھ میں ملاوٹ نہیں کروں گا، میں اپنا وقتی منافع بڑھانے کے لیے لوگوں کی صحت سے نہیں کھیلوں گا، یہ اس کی انفرادی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہ اس کا پرسنل فیصلہ ہے۔ لیکن اس ایک فیصلے سے کیا ہوتا ہے؟ اس محلے کے بچے بیمار ہونے سے بچ جاتے ہیں، ان کے والدین ہسپتالوں کے دھکے کھانے اور معاشی ٹینشن سے بچ جاتے ہیں۔ اور وہ والدین اپنے دفاتر میں زیادہ سکون سے کام کرتے ہیں۔ بالکل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کی ایمانداری کیسے پورے جال میں توازن پیدا کر رہی ہے۔ زبردست۔ یعنی ایک دھاگا مضبوط ہوتا ہے تو آس پاس کا پورا جال مستحکم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اس کا الٹ دیکھیں، مطلب اگر وہ دکاندار سوچے کہ مجھے تو راتوں رات امیر ہونا ہے، میرا سٹیٹس بڑھنا چاہیے، اور وہ ملاوٹ شروع کر دے، تو وہ دراصل اس جال کا دھاگا کاٹ رہا ہے۔ جس سے ان گھروں میں بیماری آئے گی، پریشانی بڑھے گی، اور پورا نظام ایک انتشار یا کیوس کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج ہم اپنے ارد گرد جو زوال دیکھتے ہیں، جو ہر طرف ایک بے سکونی نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ہے۔ ہم سب اپنا دھاگا کاٹ رہے ہیں۔ ہاں، ہم اس جال میں اپنے حصے کا دھاگا مضبوط کرنے کے بجائے اسے کاٹ کر اپنی الگ رسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری بھول کر صرف اپنے سٹیٹس کی اندھی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے حقوق مارتے ہیں تو ہم دراصل اپنی اصل حقیقت سے کٹ جاتے ہیں، اور یہی انسانیت کا حقیقی زوال ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔
اگر ہم نے واقعی اس زوال کو روکنا ہے اور اس جال کو دوبارہ جوڑنا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں نسلوں کو تیار کرنا ہوگا۔ اور یہ کام تعلیم کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں آج کے تعلیمی نظام پر نظر ڈالوں تو مجھے تھوڑی مایوسی ہوتی ہے۔ ہمارے اسکول اور کالجز تو خود سٹیٹس پیدا کرنے کی فیکٹریاں بن چکے ہیں۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ وہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ زیادہ نمبر لو، بڑی ڈگری لو، تاکہ کوئی ایسی نوکری ملے جس کا پیکج سب سے بڑا ہو۔ یعنی پورا نظام ہی سٹیٹس کے گرد گھوم رہا ہے، تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ مصنف کا ایک انتہائی چھپتا ہوا اور اہم سوال ہے۔ انہوں نے تعلیم کے اصل مقصد پر کڑی تنقید کی ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک تعلیم کیا ہے؟ ان کے مطابق آج ہم نے محض معلومات دماغ میں انڈیلنے اور ڈگریاں اکٹھی کرنے کو تعلیم سمجھ لیا ہے، لیکن تحریر واضح کرتی ہے کہ اگر ایک شخص نے دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیں، بڑی سے بڑی ڈگری لے لی، ہاں، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ اس کے کسی عمل سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ شخص ہرگز تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ واقعی حقیقی تعلیم وہ ہے جو انسان کو محض ایک اچھا ملازم نہ بنائے، بلکہ اسے ایک باشعور انسان بنائے، جو اسے یہ سکھائے کہ زندگی اندھا دھند گزارنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت جینے کا نام ہے۔ یعنی تعلیم کا مقصد انسان کے اندر کی اس ذمہ داری کو جگانا ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس زوال سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عروج کا مفہوم بھی بدلنا ہوگا۔ بالکل، عروج کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہے جو بازار سے خریدی جا سکے یا کسی عہدے پر بیٹھ کر حاصل ہو جائے۔ تو پھر انسان کا حقیقی عروج کس چیز میں ہے؟ انسان کا حقیقی عروج اس میں ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کا ادراک کرے، روزمرہ کی بنیاد پر خود کو بہتر بنانے کی لگن رکھے، اور سب سے اہم بات، وہ اپنے وجود سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ جب ہم اپنی ذمہ داری کو بوجھ سمجھنے کے بجائے خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، تبھی ہم حقیقی بلندی کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری اور گہری گفتگو کو سمیٹیں تو جو نقشہ سامنے آتا ہے وہ ہمارے روایتی سوچنے کے انداز سے بالکل الٹ ہے۔ بالکل الٹ ہے۔ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسان ہونا کوئی سونے کا تمغہ نہیں ہے جسے ہم جیت کر سینے پر سجا لیں۔ انسان کوئی رکا ہوا مقام نہیں ہے، بلکہ ایک طویل اور لگاتار چلنے والا سفر ہے۔ ایک ایسا کڑا امتحان جو دنیا کے چند سالوں پر نہیں، بلکہ ایک لامحدود زندگی تک پھیلا ہوا ہے۔ اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی بظاہر چھوٹا سا فیصلہ غیر اہم نہیں ہے۔ ہر عمل بے پناہ معنی خیز ہے۔ بالکل، اور جب یہ احساس انسان پر طاری ہوتا ہے کہ وہ ایک لامحدود کہانی کا حصہ ہے، تو دنیا کو دیکھنے کا اس کا زاویہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ وہ اس عارضی حیثیت کے سراب سے باہر نکل آتا ہے۔ ہاں، اور اپنی ابدی ذمہ داری کی حقیقت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ پھر اس کے لیے یہ بات اہم نہیں رہتی کہ لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اہم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے رب اور اپنے ضمیر کے سامنے کیا ہے۔ زبردست۔ تحریر کے بالکل آخر میں مصنف ہمیں ایک بہت ہی فکر انگیز دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، مجھے کیا بننا ہے؟ یہ ایک بڑا گہرا سوال ہے۔ لیکن آج کی اس گفتگو کے بعد اگر ہم واقعی یہ تسلیم کر لیں کہ ہم ایک لامحدود داستان ہیں اور اس داستان کا ہر باب ہمارے اعمال سے لکھا جا رہا ہے، جی، تو ہمیں آج بالکل اس وقت خود سے ایک بہت ہی چھپتا ہوا سوال پوچھنا چاہیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی اس نہ ختم ہونے والی کتاب کا کون سا جملہ اس لمحے لکھ رہا ہوں؟ کیا وہ جملہ ایک باشعور، ذمہ دار انسان کا ہے جو اپنے ہر عمل کا وزن محسوس کرتا ہے؟ یا پھر ایک ایسے غافل انسان کا جو محض ایک بدلتے ہوئے سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ واقعی، سننے والے اس پر غور ضرور کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔